देखिए, एक तरफ 800 घंटे की गहरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और दूसरी तरफ फीस सिर्फ 799 रुपए, और साथ में सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए। बज़ाहिर ये हिसाब कुछ समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, लगता है कि कोई टेक्निकल गलती है फीस में। एग्जैक्टली आमतौर पर आज के दौर में किसी भी प्रोफेशनल स्किल को इतनी गहराई से सीखने के लिए तो लाखों रुपए का सरमाया लगता है। लेकिन आज की इस गहरी तहकीक में हम जिन दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं, वो इस बुनियादी सोच को ही चैलेंज करते हैं। सही कहा। और हमारा आज का मकसद सिर्फ सिलाई कोर्स की तफसीलात गिनवाना नहीं है। हाँ, असल सवाल ये है कि क्या वाकई महज एक छोटी सी रकम और एक मोबाइल फोन की मदद से एक कारोबार का नया दरवाजा खुल सकता है? और उससे भी अहम बात ये कि हुनर तो सीख लिया, अब इसे आमदनी में बदलने का मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत ही फिक्र अंगेज पॉइंट है जहां से हम शुरू कर रहे हैं। उषा ऑनलाइन सोइंग एंड टेलरिंग कोर्स के हवाले से हमारे पास जो मवाद मौजूद है ना, अगर उसकी गहराई में जाएं तो समझ आता है कि ये रिवायती तालीमी मॉडल नहीं है। अच्छा, यानी कुछ हटकर है। बिल्कुल। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड इस कोर्स को ऑफर कर रहा है और जैसा कि अभी जिक्र हुआ, इसकी टोटल ड्यूरेशन 800 घंटे है। मतलब 800 घंटे का वक्त कोई मामूली बात नहीं है। वाकई ये तो काफी लंबा अरसा है। हाँ, इसका मतलब है कि ये कोई चंद दिनों का क्रैश कोर्स नहीं है जहां सिर्फ ऊपरी मालूमात दे दी जाएं। इसमें मुकम्मल टेक्निकल गहराई मौजूद है। लेकिन यहाँ जो चीज़ इस पूरे मॉडल को इनकलाबी बनाती है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी। रसाई यानी आसानी से पहुंच। एग्जैक्टली ये उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जबानों में दस्तयाब है, तो जबान की जो रुकावट होती है ना, वो खत्म हो जाती है। लेकिन एक उलझन है मुझे यहाँ। अगर ये ट्रेनिंग इतनी ही म्यारी और लंबी है, तो फीस सिर्फ 799 रुपए क्यों है? वैलिड पॉइंट है। मतलब मार्केट में अगर हम आम टेलरिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएं, तो एक बेसिक कोर्स की शुरुआती फीस ही 3 से 4 हज़ार रुपए होती है। तो क्या इस कम कीमत का मतलब ये है कि क्वालिटी पर कोई समझौता किया गया है? नहीं नहीं, क्वालिटी पर समझौता नहीं है। इस कम कीमत के पीछे असल मकसद सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है। असल मकसद माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों की एक फौज तैयार करना है जो लोकल इकोनॉमी को बदल सके। ओह, अच्छा। तो इसके पीछे कोई और मैकेनिज्म चल रहा है? हाँ, उषा और उनके पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट को अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर प्रोजेक्ट्स के तहत देखते हैं। सीएसआर का मतलब यही है कि बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज की बेहतरी और हुनरमंदी के फरोग पर लगाती हैं। सही। इसलिए कॉस्ट इतनी कम रखी गई है ताकि आम लोगों तक रसाई आसान हो। बिल्कुल। और कोर्स मुकम्मल होने पर ओशा इंटरनेशनल का जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक किस्म का एतमाद बहाल करता है कि इस शख्स ने स्टैंडर्ड ट्रेनिंग ली है। अगर इस हवाले से सोचा जाए, तो दस्तावेजात एक और दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा करते हैं, और वो है इसका ऑफलाइन मोड। हाँ, ये बहुत ज़रूरी फीचर है। मतलब वीडियोस, लेसन्स और असेसमेंट ऐप पर ऑफलाइन मोड में देखे जा सकते हैं। ये उन खवातीन या आम अफराद के लिए कितनी बड़ी सहूलत है जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता है या डेटा महंगा है। सही कह रहे हैं। इंटरनेट का मसला तो हर जगह होता है। अगर इस पर गौर किया जाए ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने पूरा टेलरिंग इंस्टीट्यूट उठाकर एक आम इंसान की पॉकेट में मौजूद मोबाइल फोन में फिट कर दिया हो। जबरदस्त मिसाल है ये। दिन में किसी भी फारिग वक्त में या रात को जब बाकी सब काम खत्म हो जाएं, अपनी सहूलत के मुताबिक क्लास ली जा सकती है। और ये ऑफलाइन रसाई का कॉन्सेप्ट दरअसल उस मसले को हल करता है जो हमेशा से लोगों को हुनर सीखने से रोकती आई है, यानी वक्त और जगह की पाबंदी। बिल्कुल सही। जब तालीम किसी मकतब या मखसूस वक्त की मोहताज नहीं रहती, तो सीखना काफी आसान हो जाता है। लेकिन हुनर तक रसाई और उसे सीख लेना सफर का सिर्फ पहला कदम है। असल मरहला तो बाद में आता है ना। हाँ, असल और सबसे मुश्किल मरहला तब शुरू होता है जब इस हुनर को प्रैक्टिकल दुनिया में लाकर उससे रोजी रोटी कमानी होती है। हमारी आज की गुफ्तगू उन 3 बुनियादी रास्तों पर रोशनी डालती है जो इस कोर्स के बाद आमदनी का जरिया बन सकते हैं। तो चलिए पहले रास्ते की तरफ चलते हैं। अगर नौकरी और मेहनत मजदूरी की बात की जाए, तो बुनियादी ख्याल यही आता है कि कोर्स खत्म करते ही किसी फैक्ट्री या दुकान का रुख किया जाए। नेचुरली सब यही सोचते हैं। दस्तावेजात में कमाई के पहले रास्ते के तौर पर इसी जॉब और वर्क के मौकों का जिक्र है। किसी लोकल बुटीक, ऑल्टरेशन शॉप, स्कूल यूनिफॉर्म सप्लायर या छोटी गारमेंट यूनिट में काम ढूंढने की बात कही गई है। हाँ,
اور وہاں 2 طرح کے فائنینشیل ماڈل ہوتے ہیں۔ جی، وہاں عام طور پر پیس ریٹ ہوتا ہے، یعنی جتنے کپڑے سیے اتنے پیسے ملتے ہیں، یا پھر ایک فکس سیلری کا نظام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میری ایک الجھن ہے، بولیے۔ کیا سچ میں یہ راستہ اتنا آسان ہے؟ ہمارے یہاں تو پہلے ہی روزگار کے بہت مسائل ہیں، تو کیا ایک آن لائن کورس کا سرٹیفکیٹ دکھاتے ہی دروازے کھل جائیں گے؟ اس الجھن کا پیدا ہونا بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، مارکیٹ میں پیس ریٹ اور فکس سیلری دونوں کام کرتے ہیں۔ پیس ریٹ ان کے لیے اچھا ہے جو اپنی سپیڈ پر بھروسہ کرتے ہیں، جتنا زیادہ کام اتنی کمائی۔ اور فکس سیلری میں ایک تحفظ مل جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جہاں تک نوکری آسانی سے ملنے کا سوال ہے نا، وہاں ان دستاویزات میں ایک واضح لائن کھینچی گئی ہے۔ اوشا کے کچھ CSR پروجیکٹس کے تحت پروڈکشن کلسٹرز اور ڈیزائنر کلیکشنز بنائے جاتے ہیں جہاں کام مل سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ سہولت محدود علاقوں یعنی صرف لمیٹڈ ایریاز تک محدود ہے، ہر جگہ نہیں ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپن پلیسمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آیا اور نوکری خود چل کر گھر آئے گی۔ صحیح کہا، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں اس راستے کو ایک امکان، یعنی صرف ایک پاسبلٹی سمجھنا چاہیے۔ سرٹیفکیٹ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا؟ کام ڈھونڈنے کے لیے خود باہر نکل کر مارکیٹ میں لوگوں سے مل کر اپنا ہنر ثابت کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی، یہاں کمیونیکیشن سکلز اتنے ہی ضروری ہو جاتے ہیں جتنی سلائی کی مہارت۔ مارکیٹ میں جا کر کسی بوٹیک مالک کو یقین دلانا کہ آپ کا کام صفائی والا ہے، یہ ایک الگ ہی قابلیت ہے۔ بالکل، اپنا کام بیچنا آنا چاہیے۔ اور چونکہ ہر علاقے میں بڑی گورنمنٹ فیکٹریز نہیں ہوتی اور ہر کسی کے لیے باہر جا کر لمبے اوقات کے لیے نوکری کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، تو اس کا ایک قدرتی حل نکلتا ہے کہ انسان خود ہی اپنا باس بن جائے۔ ہاں بالکل، یہ منطقی سوچ ہمیں دوسرے راستے کی طرف لے جاتی ہے، گھر سے ٹیلرنگ اور مائکرو بزنس۔ مائکرو بزنس۔ جب گھر کے کسی ایک کونے سے اپنا سلائی پوائنٹ یا بوٹیک شروع کرنے کا خیال آتا ہے تو آئیڈیا بہت پرکشش لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن پریکٹیکل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ کیا زمینی حقائق میں یہ اتنا آسان ہے؟ صرف گھر کے باہر ایک بورڈ لگا دینے سے تو لوگ آنا شروع نہیں ہو جاتے نا، خاص طور پر جب محلے میں پہلے سے ہی پرانے درزی موجود ہوں۔ صحیح۔ نئے کاروبار کو شروع میں کن عملی قدموں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا حل ان معلومات میں موجود ہے۔ اصل حکمت عملی یہ ہے کہ شروعات میں ہی بڑے ڈیزائنر کپڑے جیسے مہنگے لہنگے یا سوٹ سینے کا رسک نہ لیا جائے، کیونکہ لوگ اعتماد نہیں کرتے نئے بندے پر۔ بالکل نہیں کرتے۔ کوئی نئے سیکھنے والے کو اپنے مہنگے کپڑے کیوں دے گا؟ اسی لیے شروعات آسان سروسز سے کرنی چاہیے، جیسے فال پکو، اب پرانے کپڑوں کی آلٹریشن، عام کرتی، سلوار یا اسکول یونیفارمز، یا پھر پلو کورز اور پردے وغیرہ۔ ہاں، اگر ان آسان سروسز کے لاجک کو سمجھا جائے نا تو یہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر محلے میں بچے اسکول جاتے ہیں جنہیں یونیفارم چاہیے اور آلٹریشن کی ضرورت تو لگاتار ہی رہتی ہے۔ اس بات میں کافی وزن ہے۔ آلٹریشن جیسی چھوٹی سروس اصل میں اعتماد یعنی ٹرسٹ جیتنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹرسٹ بلڈنگ سب سے ضروری ہے۔ جب کسی کو ایک بار آلٹریشن یا فال بکو کا کام پسند آ جائے اور وہ صفائی دیکھ لے تو اگلی بار وہ اپنا مہنگا کپڑا سینے کے لیے بھی وہیں لے آئے گا۔ یہ تو اپنے ہنر کا ایک چھوٹا سا ڈیمو دینے والی بات ہو گئی۔ ہاں، ڈیمو ہی سمجھ لیں۔ لیکن اس اعتماد کو صرف پڑوسیوں تک محدود رکھنے کے بجائے پورے علاقے میں پھیلانے کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ آج کے دور میں کسی بھی بزنس کو لوکل لیول پر پھیلانے کا سب سے آسان ہتھیار سوشل میڈیا ہے۔ اس تحقیق میں واضح ٹپس دی گئی ہیں۔ واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک گروپس اور محلے کے کمیونٹی گروپس میں اپنے سیے ہوئے کپڑوں کی تصویریں پوسٹ کرنا ایک مفت مارکیٹنگ ٹول ہے۔ صحیح۔ ایک اہم طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کپڑے سی لینے کے بعد اچھی روشنی میں اس کی تصویر لی جائے اور ساتھ ایک چھوٹی اور واضح پرائس لسٹ شیئر کی جائے۔ یہ چیزیں دیکھنے والوں کو ایک پروفیشنل وائب دیتی ہیں۔ یہ تصور واقعی انقلابی ہے۔ اکثر لوگ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کو صرف دوستوں کے مزے، شاعری یا محض میمز شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، ٹائم پاس کے لیے۔ لیکن اسے اپنے نئے کاروبار کے ایک چھوٹے سے ڈیجیٹل شو روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اور ان سورسز میں ایک اور زبردست ٹپ موجود ہے، پک اپ اور ڈراپ کی سہولت۔ ہاں، یہ میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے اس تحقیق کا۔ لگتا ہے یہ ٹپ پرانے درجیوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ پک اپ اور ڈراپ کی سہولت کو اگر تھوڑا معاشی حوالے سے سمجھا جائے نا تو یہ سیدھا سہولت پسند دور سے جڑا ہے۔
آج کل ہر شخص مصروف ہے۔ واقعی وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ ایک ماں جو آفس بھی دیکھتی ہے اور گھر بھی، اس کے پاس مارکیٹ جا کر درزی کو بچوں کی یونیفارم دینے اور پھر لانے کا وقت نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ اگر کسی لوکل نئے سلائی پوائنٹ سے یہ آفر ملے کہ کپڑے گھر سے پک ہوں گے اور سلائی کے بعد گھر ڈراپ ہوں گے، تو یہ سہولت مارکیٹ جانے کی زحمت بچا لیتی ہے۔ لوگ اس آسانی کے بدلے میں اپنا پرانا درزی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور شاید اضافی رقم دینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ بالکل نہیں گھبراتے۔ یہ نئے کاروبار کے لیے مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنے کا ایک عظیم ایڈوانٹیج بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے صرف محنت ہی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا ذہن استعمال کر کے کسٹمر کے مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ اب فرض کریں کہ کسی کا یہ چھوٹا کاروبار چل نکلتا ہے، لوکل مارکیٹ میں پہچان بن جاتی ہے، اچھا، اور کام اتنا آنے لگتا ہے کہ اکیلے سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو اس تجربے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہاں سے تیسرا راستہ شروع ہوتا ہے۔ جی، یہاں پر دستاویزات ہمیں تیسرے راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اپنا چھوٹا ٹریننگ سینٹر یا سلائی اسکول کھولنا۔ اس لیول تک پہنچنا ایک عام سیکھنے والے کے لیے کتنا مشکل یا آسان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اوشا سلائی اسکول کا بنیادی مقصد اور کور ماڈل ہی یہی ہے۔ ان کا ہدف صرف درزی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسی خواتین یا افراد کا نیٹ ورک بنانا ہے جو مائکرو انٹرپرینورز ہوں۔ جب کوئی اپنے کام میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے گھر سے ہی ایک چھوٹا سلائی اسکول چلا سکتا ہے۔ اس کے عملی قدم یہ ہے کہ شروعات میں 3 سے 6 مہینے کا ایک بیسک کورس ڈیزائن کیا جائے۔ اچھا، یعنی اپنا ایک کورس بنا لیں؟ ہاں، اس کی ایک مناسب اور افورڈ ہونے والی فی رکھی جائے اور مکمل ہونے پر اپنے سینٹر کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ اس ماڈل میں فائدہ دگنا ہے۔ ایک طرف ڈائریکٹ کپڑے سینے کے آرڈر سے آمدنی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ٹریننگ کی فیس مل رہی ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو یہ بھی لگتا ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کو سکھاتا ہے نا، تو اس کا اپنا ہنر اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سکھانے سے سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس پورے سفر کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے، جہاں ایک سیکھنے والا اپنا سفر طے کرتے کرتے خود سکھانے والا بن جاتا ہے، اور یہ صرف ایک فرد کی کامیابی نہیں رہتی، بلکہ وہ لوکل اکانومی کا پہیہ چلا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس نیٹ ورک کا فیوچر اسکوپ بھی بہت واضح ہے۔ اگر کسی کا یہ ٹریننگ سینٹر کامیاب ہو جائے تو مستقبل میں اوشا فاؤنڈیشن یا دیگر فلاحی سنستھاؤں یعنی NGOs کے پروجیکٹس کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، فارمل ٹائز بن سکتے ہیں۔ ہاں، ان تعلقات کی بنیاد پر اس چھوٹے سینٹر کو ایک باقاعدہ اور فارمل اوشا سلائی اسکول کا درجہ بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک محدود کاروبار پورے علاقے کا ایک مرکز بن جاتا ہے۔ یہ تینوں راستے، نوکری، اپنا مائکرو بزنس اور ٹریننگ سینٹر، سننے میں تو کسی خواب کی طرح لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہی تو، خیالی پلاؤ پکانا ایک بات ہے اور حقیقت کے میدان میں قدم رکھنا دوسری۔ کسی بھی سفر کو شروع کرنے سے پہلے توقعات اور زمینی حقائق کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ان دستاویزات میں ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ یہ سب سے ضروری حصہ ہے اس گائیڈ کا۔ تو سب سے پہلی غلط فہمی لوگوں میں کیا ہوتی ہے جب وہ اس طرح کے سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں؟ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کورس ختم ہوتے ہی بڑی گارمنٹ کمپنیز، مشہور ڈیزائنرز یا فیشن شوز تک ڈائریکٹ رسائی مل جائے گی۔ ہاں، ٹی وی شوز دیکھ کر لوگ ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں۔ بالکل، دستاویزات میں کولکتہ یا کسی اور بڑے شہر کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ اس طرح کے ڈائریکٹ ٹائی اپس اور اونچے درجے کے اگریمنٹس کی پہلے ہی دن سے کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اسی لیے بہترین اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی لوکل مارکیٹ، اپنے پڑوس پر قبضہ جمایا جائے۔ جب وہاں سے ایک معیار اور نام بن جائے تو آہستہ آہستہ بڑے سپلائرز یا شہر کے بڑے بوٹیکس کی طرف رخ کیا جائے۔ اسے کسی بھی صورت میں پہلے دن کی منزل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ایکسپیکٹیشن جو لوگ باندھ لیتے ہیں وہ ہے فکسڈ انکم کی گارنٹی۔ ہاں، اس پر ضرور بات کرنی چاہیے۔ اکثر یہ امید لگائی جاتی ہے کہ کورس کرتے ہی 10,000 یا 15,000 کی پکی ماہانہ آمدنی شروع ہو جائے گی۔ ان دستاویزات میں خاص ذکر ہے کہ اوشا اور ان کے پارٹنر ادارے جیسے CSC یعنی کامن سروس سینٹرز جو حکومت کی طرف سے چلائے جاتے ہیں، انہوں نے کہیں بھی فکسڈ ارننگ کی کوئی گارنٹی نہیں دی۔ بالکل نہیں دی۔ کمائی کسی کے بینک اکاؤنٹ میں خود بخود چل کر نہیں آتی۔
یہ حقیقت ہر شخص کو سمجھنی چاہیے جو اس فیلڈ میں آ رہا ہے۔ ہاں، اس بات کے حوالے ضرور ہیں کہ کچھ محنتی افراد 7-8 ہزار سے لے کر 20-30 ہزار تک کما رہے ہیں۔ اچھا، یعنی پوٹینشل ہے۔ پوٹینشل ہے، لیکن یہ کمائی مکمل طور پر ان کی ذاتی محنت، لوکل مارکیٹ کے حالات اور سب سے بڑھ کر ان کی اپنی نیٹ ورکنگ پر منحصر ہے۔ کورس کسی کو بھی صرف اسکل اور سرٹیفکیٹ فراہم کر سکتا ہے۔ کاروبار خود چلانا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مارکیٹنگ کرنا، لوگوں کو مطمئن کرنا، یہ سب ذہنی اور جسمانی محنت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس حقیقت پر غور کیا جائے نا تو یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی نے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر کے گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیا ہو۔ بہت فٹ انالوجی ہے یہ۔ لائسنس ملنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل پکڑنا اور ایکسیلریٹر پر پاؤں دبانا خود ہی انجام دینا پڑتا ہے۔ لائسنس خود گاڑی نہیں چلاتا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ہنر کا سیکھ لینا اور بات ہے، اور اس ہنر کی مارکیٹنگ کر کے اسے بیچنا بالکل الگ اعلی کار ہے۔ بالکل۔ جو لوگ ان دونوں مرحلوں یعنی ٹیکنیکلی اچھا کام کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا میں توازن برقرار رکھ لیتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے آغاز کو ایک جمے ہوئے کاروبار میں تبدیل کر پاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اب اس گہری تحقیق کے ذریعے ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد بات آتی ہے عملی قدم اٹھانے کی۔ ہاں، سٹیپ لینے کی باری ہے اب۔ دستاویزات میں ایک اہم لاجسٹیکل معلومات یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ جو لوگ یوشا انٹرنیشنل کا یہ آن لائن سلائی کورس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں رابطہ کیسے کرنا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ کامنٹس کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ وہاں ڈیزائن انڈیا کے نمائندے، جن میں حشمت کا نام واضح طور پر دستاویزات میں شامل ہے، مکمل معلومات اور مدد فراہم کریں گے۔ اسی حوالے سے دستاویزات میں ڈیزائن انڈیا کی معلومات کو شیئر اور لائک کرنے کا پیغام بھی موجود ہے، تاکہ یہ سہولت زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچ سکے۔ معلومات کو پھیلانا اور ابتدائی ہجک کو ختم کر کے پہلا عملی قدم اٹھانا ہی کسی بھی کامیاب سفر کی بنیاد بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آج کی اس پوری گفتگو اور دستاویزات کی چھان بین سے ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ایک بظاہر چھوٹا سا آن لائن کورس صرف کپڑے سینے کی مہارت نہیں سکھاتا، بلکہ کمائی کے مختلف اور وسیع راستے کھولتا ہے۔ ہاں، اور ہر راستہ اپنے اندر ایک الگ دنیا رکھتا ہے۔ جاب ڈھونڈنے سے لے کر گھر کے ایک کونے میں چھوٹی سی بوٹیک بنانے اور پھر اپنی کامیابی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا سلائی اسکول چلانے تک، ہر راستہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک۔ لیکن اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی فکر انگیز بات ابھر کر سامنے آتی ہے جو مدتوں تک ذہن میں رہتی ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے چھوٹے اور کم وقت یا کم فی والے کورسز کا بنیادی مقصد صرف ایک کالج کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ لیکن کیا واقعی اس طرح کے مائکرو کریڈینشلز کی اصل قیمت وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، یا پھر وہ کاروباری ذہنیت یعنی انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ اور خود اعتمادی ہے جو کسی بھی عام انسان کو پہلے ہی دن سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور خود مختاری کا راستہ چننے